बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, पीटीआई की धड़ेबंदी और उस सिलसिले में अब जो खान साहब हैं अडियाला जेल में, उन्होंने क्या इक़दाम किया है, कल वो किसको बुलाने जा रहे हैं, इस पर हम जो है वो बात करेंगे। और फिर जो अमेरिका में करारदाद पेश की गई, उस करारदाद के बाद अब उसके जो हम ये कह सकते हैं अमेरिकी कांग्रेस के जो मंजूर की गई, उसके क्या असरात अब सामने आ सकते हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन सर, पहले शहबाज शरीफ साहब शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत के लिए काज़ाकिस्तान के शहर आस्ताना पहुंच गए हैं और वहां पर उनकी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात हुई है। उन्होंने गुफ्तगू भी की, मुबारकबाद दी। वहाँ नहीं गए जी सर, उनके वजीर खारजा गए हैं। बहाना ये बनाया है कि वजीर खारजा क्योंकि लोकसभा का इजलास हो रहा है इसलिए नहीं जा सके। आपको बरसों पहले नवाज शरीफ साहब से मोदी साहब की मुलाकात हुई थी इसी शंघाई ताउन तंजीम के प्लेटफॉर्म पे। सही। और दोनों ने तबादला ख्याल किया था, तो तवक्को थी कि अब भी अगर आएंगे तो कोई बर्फ़ पिघलेगी, लेकिन बहरहाल नहीं आए। शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी पुरजोश और पुरजोर शिरकत की है और सदर पुतिन जो हैं उनसे भी मुज़ाकरात किए हैं और अच्छे दिनों को याद किया है जब रूस से हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे और सोवियत यूनियन जो है उससे सर्दो गर्म मामला चलता रहा। लेकिन बहरहाल अब सोवियत यूनियन 50, 60 और 70 की दहाई में बार्टर की बुनियाद पर ट्रेड हुआ करती थी। अब तो फिर पुतिन है, सोवियत यूनियन ख़त्म हो चुका, रूस के सदर हैं, वो कम्युनिज्म जो है उसकी बसात भी लपेटी जा चुकी। सही। बहरहाल हमें आगे बढ़ना है और एक अच्छी मुलाकात रही और देखना चाहिए क्या क्या ताउन हो सकता है और क्या क्या ताउन हो सकता है। वो इमरान खान साहब को तो सदर पुतिन से मुलाकात रास नहीं आई थी। हाँ जी। उसी दिन यूक्रेन की जंग शुरू हो गई, लेकिन तो अल्लाह खैर करे शहबाज शरीफ साहब जो हैं बखैर खूबी वापस आ जाएं। सर वो कैंसर सर्वाइवर हैं, हाँ, तो क्यों नहीं, मतलब इंशाल्लाह वापस आएंगे। मैंने सर एक सवाल और अगर जी ये जो बिजली के बिल हैं 5 रुपए बिजली और महंगी हो रही है। जी हाँ, अब लोग चीख रहे हैं। वो फैसलाबाद से एक राना शहजाद सैफी हैं, अच्छा, उनका मुझे फ़ोन आया कि 17 साल से की उम्र से मैं मुस्लिम लीग के साथ हूँ। जब 17 साल के 17 साल का था, अब 57 साल का हो गया। ओह अच्छा। और बिजली का बिल लेके बैठा हूँ और 3 हरफ भेज रहा हूँ। ओह, क्या करूँ मैं। और इतने फ़ोन आते हैं, जो शख्स मिलता है बाकी सारे काम छोड़े, देखें लोगों को रिलीफ कैसे देना है, बिजली के बिलों में रिलीफ कैसे देना है। और लोग पागल हो गए हैं, दीवाने हो रहे हैं, टकरे मार रहे हैं। हर महीने बिजली का बिल आ जाता है, आमदन से ज़्यादा है। तो मसला नंबर 1 तो मेरा ख्याल इस वक्त पाकिस्तान का ये है, बाकी बातें तो बाद में होंगी। सही। लेकिन बहरहाल आज मुझे बहुत दिल खुश हुआ मेरा कि हम कैंसर केयर हॉस्पिटल जो है रायवन रोड पे जो कायम हुआ 27 एकड़ पर, डॉक्टर शहरयार जिसके चेयरमैन हैं, जी। और डेडिकेटेड डॉक्टरों की एक टीम है उनके साथ। रिसर्च सेंटर भी है, और नहीं, रिसर्च सेंटर भी है, और उसमें डॉक्टर फैयाज साहब है और ईशा रहमान है और डॉक्टर हम्माद शेख है। मतलब एक डेडिकेटेड डॉक्टर्स हैं, उनकी टीम है। सबसे बड़ा कैंसर केयर अस्पताल इन डॉक्टरों ने कायम किया है डॉक्टर शहरयार की ज़ेर क़यादत। और इलाज जो है वो फ्री इलाज, मुफ्त, 10 रुपए की पर्ची भी नहीं। अच्छा। और इतना इक्विपमेंट जदीद तरीन, जो रेडिएशन डिपार्टमेंट है कमाल का है और किसी मरीज को इनकार नहीं है। खास उसमें कोई ग्रेड का मरीज हो और आखिरी स्टेज का मरीज हो, उसको भी दाखिल किया जाता है, उसकी भी केयर की जाती है, उसके घर भेज दिया जाता है, फिर उसकी तवज्जो की जाती है। फिर ब्रेस्ट कैंसर में जो एक कैंपेन चलाई हुई है मैमोग्राफी की, जो उनके यानी जाती हैं, बसें जाती हैं जो इक्विप होके और जगह जगह शहर और औरतों की मैमोग्राफी करती हैं ताकि कैंसर, जो ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स से उनका तलाश किया जा सके। अरबों रुपए लग चुके हैं और लोग जो है पाकिस्तान के लोगों को भी सलाम जो उनके लिए वसाइल फराम कर रहे हैं, और अभी मजीद फंड्स भी दरकार हैं। डॉक्टर शहरयार को भी सलाम, उनके रफाका को भी सलाम। डेडिकेटेड पैसे, मुफ्त सर्जरी कर रहे हैं और पैसे ले रहे हैं तो बहुत कम ले रहे हैं, और बस एक समझे एक लगन है और एक लोगों की खिदमत का जज्बा है। तो वहाँ जाके तो सब जितने भी हम मीडिया के लोग थे, हमने कहा पाकिस्तान पे तो हमारे यकीन जो है ना
وہ کہیں بڑھ گیا ہے آج کہ پاکستانی ایسے معجزے بھی کر سکتے ہیں اس طرح اس ڈیڈیکیشن کے ساتھ. تو بہرحال بڑی بات ہے. بہت دل خوش ہوا. آپ نے جو سر یہ بات کی کہ سٹیج 4 کا بھی اگر یعنی کہ مریض ہے تو یہ بڑی حیرانی کی بات ہے, کیونکہ شوکت خانم کا تو ہم نے خود سنا ہے, کہا گیا کہ اس کو تو نہیں لیتے. وہ پہلا اسپتال تھا شوکت خانم, عمران خان صاحب کو توفیق ہوئی, انہوں نے اب یہ جو ہے یہ تو اب آخری ہسپتال اس لحاظ سے اپنے ایکوپمنٹ کے اعتبار سے, خدمت کے اعتبار سے, وسعت کے اعتبار سے. تو بہرحال نیا بلاک بھی بن رہا ہے. انہوں نے جس کار خیر کا آغاز کیا تھا ان ڈاکٹروں نے اس کو بہت آگے بڑھا دیا. اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے. 700 مریض روزانہ آتے ہیں. اچھا 700, اور پھر داخل ہوتے ہیں جو ان کا خیال کیا جاتا ہے. کسی مریض کو انکار نہیں ہے, کسی سے پوچھا نہیں جاتا آپ کی جیب میں پیسہ ہے کہ نہیں, کسی کی سفارش لائے ہیں یا نہیں لائے ہیں, کوئی ڈونیٹ کر جائے. کوئی کاؤنٹر نہیں ہے کیش کا, کوئی کیشیئر نہیں ہے, کوئی سفارش بھی نہیں ہے, کوئی سفارش نہیں ہے. اور مریضوں سے ہم ملے, ہر شخص مطمئن ہے, میرٹ پہ اس کا کام ہو رہا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. چلیں سر, اللہ کرے. سر ہم ذرا واپس اپنے ٹاپک پر آ جاتے ہیں. اب یہ جو امریکن کانگریس میں جو قرارداد منظور ہوئی, جی سر, یعنی ریپبلکن پارٹی اور ڈیموکریٹک پارٹی دونوں کے لوگوں نے مل کے قرارداد منظور کی کہ تقریباً متفقہ طور پر میرے خیال 7-8 ووٹ خلاف پڑے اس کے. 7 ووٹ, ہاں 7 ووٹ ایگزیکٹلی. 368 جو ہے وہ حق میں پڑے, 368 اس کے حق میں آئے, یعنی 85% اراکین جن میں سے 98% نے حق میں ووٹ دیا. پاکستان کے انتخابات پہ, انتخابی عمل پہ سوالات اٹھا دیا. اب آج ہمارے جو بڑے ممتاز اخبار نویس ہیں وہاں نیو یارک میں, پاکستانی عظیم ایم میاں, ان کی رپورٹ چھپی کہ بھئی یہ قرارداد جو ہے یہ تو الیکشن سے پہلے پیش کی جا چکی تھی کانگریس میں, 7 مہینے پہلے. ہاں جی, یعنی اور 7 مہینے یہ وہاں پینڈنگ رہی. تو وزارت خارجہ کیا کرتی رہی اور ہمارا سفارت خانہ کیا کرتا رہا. اب سفیر صاحب بدلے گئے ہیں, لیکن اب آپ دیکھیے ایک کرمنل نیگلیجنس ہے کہ وزارت خارجہ نے اپنا نقطہ نظر وہاں کیوں نہیں پہنچایا, سفیر صاحب جو تھے وہ سرگرم کیوں نہیں ہوئے, اور یہ قرارداد منظور ہوئی. ہم جو بھی بیان دیتے رہے اس سے پاکستان کا چہرہ جو ہے اس پہ تو بدلہ تو ہوا. اس کے جواب میں قرارداد لے آئے, ہم نے قرارداد منظور, دوسرا بھی اس کا ایک پہلو ہے. نہیں, قرارداد منظور کر لی اپنی قومی اسمبلی میں رولے کے درمیان, ہنگامے کے درمیان, لیکن جو قرارداد منظور ہوئی کوشش کیوں نہیں کی گئی کہ حکومت اپنا نقطہ نظر وہاں بیان کرے, کانگریس کے جو ارکان ہیں ان سے رابطہ کرے, ان کو بتائے, اور تاکہ وہ اس طرح کی قرارداد جو ہے جس سے پاکستان کے پورے نظام پر ایک سوالیہ نشان اٹھ کھڑے ہوئے پاس نہ ہو سکے. اور اس کے بعد پھر ورکنگ گروپ جو ہے, یہی کوتاہی وہاں بھی ہوئی, ہیومن رائٹس کمیشن جنیوا میں جو اقوام متحدہ کا دفتر ہے, وہاں بھی جناب ایک آ گیا, ایک رپورٹ آ گئی, اور اس نے بھی پاکستان کے جو عمران خان کے معاملات میں عمران خان صاحب کے بارے میں ہمدردی ظاہر کی, کہا ان کے ساتھ رہائی کا مطالبہ کر دیا, کہا ان کو ہرجانہ دیا جائے. جی ہاں, ان کے ساتھ نامناسب سلوک ہو رہا ہے ان کو, اور پورے اس پہ. اور زلفی بخاری صاحب نے وہ رپورٹ وہاں ان کو درخواست دی, انہوں نے لابنگ کی, اور لابنگ کی, لیکن پاکستانی حکومت جو اب وزارت خارجہ کہاں سے ہوئی تھی, ان کو ان سے پوچھا, ان کا عظیم میاں صاحب ساتھ ہیں سر ہمارے, ان سے پوچھا گیا, انہوں نے, ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا, کوئی جواب ہی نہیں دیا ان کے خط کا. پتہ نہیں یہ کرتے کیا ہیں, یہ وزیر کس کام کے ہیں, یہ وزارت خارجہ کس کام کی ہے, یہ سفیر کس کام کے ہیں, صرف اپنے چینلز پہ بیان جاری کرواتے ہیں اور چلواتے ہیں. عظیم میاں صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھائی باتیں, پہلے تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, آپ نے کمال دھماکہ خیز رپورٹ جاری کی ہے کہ جناب یہ جو قرارداد ہے کانگریس میں یہ 7 مہینے سے پینڈنگ تھی, اور پھر یو این او میں جو ورکنگ گروپ ہے ہیومن رائٹس کا, اس نے وزارت خارجہ کو لکھ کے بھیجا اور کسی نے کوئی جواب ہی نہیں دیا, پاکستان کا نقطہ نظر بتایا ہی نہیں, یا حکومت ہے پاکستان سمجھ لے. تو کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں, ایسا کیوں ہوا ہے؟
شامی صاحب اس میں جو ہے یہ وہی غفلتیں ہیں جو میں نے چونکہ بنگلہ دیش کا جو ہے ایل ایف او وغیرہ بھی کور کیا تھا مشرقی پاکستان کا، تو میں اس وقت سے سارے معاملات سے کچھ واقف بھی ہوں. شیخ مجیب سے بھی میرا ڈائلاگ، ان لوگوں سے بھی ڈائلاگ رہا ہے. اس لحاظ سے میں اس میں اور جو اس وقت کی 1971 کی صورتحال ہے اس میں کافی مماثلت پاتا ہوں، کیونکہ ہم اندر اپنے گھر کے اندر بٹے ہوئے ہیں. ہم دیکھیے 2 سفارتی محاذ یعنی جنیوا پر جو ہے وہ ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ہماری حکومت نے کوئی جواب نہیں دیا، جبکہ اس ورکنگ گروپ کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے پاکستانی حکومت سے جو ہے وہ کیا. دوسری بات یہ کہ میری سمجھ میں یہ بات ابھی تک نہیں آ رہی کہ اقوام متحدہ جو ہے یہ حکومتوں کی تنظیم ہے، انٹر گورنمنٹل ہے. اس میں این جی اوز کو دخل دیا جاتا ہے، لیکن یہ سورس کے نام سے، کیونکہ اس میں کسی جو شکایت لے کر ان کے پاس آیا اس شخص کا نام کی بجائے رپورٹ میں اسے سورس لکھا گیا ہے تاکہ ان کی جو ہے شناخت نہ ہو سکے. لیکن وہ شناخت پاکستانی حلقوں نے تو باہر اپنے طور سے جو دعویٰ کر دیا وہ ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں مختلف ملکوں کے قانونی ماہرین ہیں، بلکہ جج بھی ہیں شاید، جی جنہوں نے رپورٹ مرتب کی. نہیں لیکن مگر شامی صاحب بات یہ ہے کہ حکومت کا موقف لینے کے لیے یہ اگر مطلب ہے کہ اگر حکومت نے جواب نہیں بھی دیا تب بھی اس ورکنگ گروپ کا فرض یہ نہیں تھا کہ اپنے طور سے جو بھی شکایت اس کے پاس آئی ہے ان حقائق کو جو ہے وہ پرکھے. اقوام متحدہ کا مزاج یہ ہے کہ اقوام متحدہ اپنے طور سے بھی حقائق کو لیتی ہے، خالی کسی ایک کی رپورٹ یا شکایت کو لے کر اور اس کو آگے اسی طرح منوان پیش کر دینا جو ہے یہ ایک عجیب مطلب ہے کہ اس کی صورتحال ہے. پھر اس میں کمپنسیشن سے لے کر ہر چیز کی بات ہے. اور کل ہی جو ہے بانی پی ٹی جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اتنی جو پاکستانی قرارداد پاکستان کے بارے میں امریکہ میں منظور کی گئی ہے اتنی تو اسرائیل کی لابی سب سے مضبوط ہے، ان کو بھی ووٹ نہیں ملے. یہ ان کا بیان بالکل درست ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ مجھے بھی یہاں پر امریکہ میں اتنے 50 سال کے قریب کا عرصہ ہو گیا ہے، پاکستان سے کانگریس نے کبھی اتنی بڑی محبت نہیں دکھائی کہ اتنے سارے ووٹ جو ہیں وہ پاکستان کے ایک داخلی معاملے کے معاملے میں جو ہے ایک قرارداد جو ہے پوری جو ہے 368 مطلب اراکین کانگریس جو ہے اسے منظور کر دیں. اس کی وجہ کیا بنی؟ اسرائیل کے بھی انہوں نے ریکارڈ توڑے ہیں. وجہ کیا ہے؟ آپ کیا دیکھتے ہیں کیسے اس کی وجہ اس کے پیچھے کیا ہے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ اب بانی پی ٹی ہی بتا سکتے ہیں کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے مطلب ہے کہ اندرونی معاملے میں جو ہے ان اراکین کانگریس کی محبت جو ہے وہ اسرائیل سے بھی زیادہ بڑھ گئی، جبکہ یہ وقت جو ہے یہ اس وقت صدارتی انتخابات کا وقت ہے. ڈیموکریٹک پارٹی اور ریپبلکن پارٹی کے اراکین میں شدت ہے، پولرائزیشن ہے. لیکن اس پولرائزیشن میں اسرائیل کے لیے جب صدر بائیڈن نے ابھی حال ہی میں مئی میں جو ہے یہ کہا کہ میں شاید ہتھیار روک لوں گا، تو اس وقت اسی ایوان نے جو ہے 224 ووٹوں سے جو ہے وہ اسرائیل کے لیے کہا گیا کہ ابھی آپ اس کی یہ امداد نہیں روک سکتے. اور ہمارے ہاں جو ہے وہ ماشاءاللہ سے 368 مطلب اراکین کانگریس مین آئے ہیں. اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ ایک تو ہم نے سفارتی محاذ پر واشنگٹن اور جنیوا میں ہمیں جو ہے وہ ہماری ناکامی ہے، اور اس کی جو ہے وہ تحقیق ہونی چاہیے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ جو امریکہ میں پاکستانی سفیر تھے کیا انہوں نے کیپٹل ہل پہ معائنہ نہیں کیا؟ 5-7 مہینے سے جو ایک مطلب کہ مسودہ پاکستان کے بارے میں تھا اس کے بارے میں سفارت خانہ واشنگٹن جو ہے اس نے کیا لابنگ کی، اپنا موقف کہاں جا کے بیان کیا، اس کو روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی، یہ ساری چیزیں بھی ہیں. دوسری بات یہ بھی ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ان کے آپ سے تبادلہ خیال ہوتا ہوگا، وہ تو ایک بڑے منجے ہوئے سفارتکار ہیں، بڑی عمر گزری ہے ان کی وزارت خارجہ میں بھی، پھر آزاد کشمیر کے صدر بھی رہے ہیں، تو کیا ان کی اپنی رائے جو ہے وہ بھی کچھ ڈاماڈول ہے؟ جی نہیں، وہ اس کی وجہ دیکھیے میں ان کو آج سے نہیں، میں جس وقت وہ ابھی پاکستان مشن میں تھے الحمدللہ میں نے سال سے اور بڑے اچھے تعلقات میرے ان کے ساتھ اس لیے ہیں کہ میں ان کو کم از کم 25-30 سال سے میں جانتا ہوں اسی کیریئر میں، اور ان کے ساتھ بیٹھنگیں بھی ہوتی تھیں. لیکن ایک چیز جو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہی ان کے یہاں پر اسناد سفارت کے لیے آئے تھے بطور سفیر امریکہ
یہ آپ کے 2021 میں، تو جہاں پر جو پاکستان مخالف لابی ہے انہوں نے کہا جی یہ کشمیری ہیں اور یہ دہشت گردی کو پروموٹ کرتے ہیں، تو ان کی اسناد سفارت اگر آپ دیکھیں تو ان کے وہ جو ہیں وہ رکی اور اس کے اندر رکاوٹیں پیدا ہوئیں اور اس کے بعد انہوں نے چارج دیا. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ اتنے مطلب مسعود خان صاحب جو ہیں بڑے زیرک قسم کے ڈپلومیٹ تھے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ اتنی جرت کے ساتھ جو ہے وہ کام جو ہے نہیں کیا. عظیم صاحب اس کی وجہ یہ بھی بنی کہ 2019 میں جب خان صاحب گئے تھے یو این سے خطاب کرنے کے لیے جنرل اسمبلی سے، تو اس وقت یہ بھی وہاں پر موجود تھے اور ٹھوک بجا کے اپنا یعنی کہ ان کو سپورٹ کر رہے تھے خان صاحب کے موقف کو. جی بالکل. اور یہ دیکھیے نا، یہ مسعود خان صاحب تو بینیفیشری ہیں جی نواز شریف گورنمنٹ کے بھی اور ان کے بھی، کیونکہ نواز شریف گورنمنٹ نے ان کو جو ہے آزاد کشمیر کی صدارت جو ہے وہ پیش کی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ عمران خان، یعنی عمران خان اور نواز شریف کی جو ہے آپس کی مخاصمت اور شدت جو ہے وہ اپنی جگہ، لیکن یہ دونوں جگہ سے بینیفٹ مطلب کہ ان کو ملا ہے. مسعود خان صاحب جو ہیں ایک وجہ ہو سکتی ہے. عظیم میاں دیکھیں، مسعود خان ہمارے ایک بہت ہی قابل قدر سفارتکار ہیں. وزارت خارجہ میں ان کی عمر گزری ہے اور بڑے آزاد کشمیر کے صدر رہے ہیں، اور پھر یہاں دیکھیے آپ سفیر ہیں. تو وہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم کے طور پہ آئیں گے تو یا نواز شریف صاحب آئیں گے تو بھارت تو ہمارے سفیر تو ان کی حمایت ہی کریں گے نا. یعنی یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، جو بھی وزیر اعظم ہوگا اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن یہ تساہل تو ہوا ہے، یہ تغافل تو ہوا ہے. اب اس کی وجوہات اس کی وجوہات تو پھر تحقیقات کے بعد ہی معلوم ہو سکتی ہیں، مگر وزارت خارجہ بھی تو سوچ رہی ہے. یہ ہے ہاں میرے نزدیک جو ابھی تک میں نے تو اس میں اور بھی مزید بھی کام کر رہا ہوں، کئی ایک چیزیں ابھی اور بھی اس میں دیکھنے میں آئی ہیں کہ جو مسودہ قرارداد پاکستان کے بارے میں ایک جو ہے ریزولوشن نمبر 901 جو ہے یہ 30 نومبر 2023 میں جو انٹروڈیوس کرایا گیا تھا اور 25 جون کو جو پاس کیا گیا ہے، اس میں دونوں میں بڑا مطلب کہ بڑا فرق ہے. کیوں کہ پہلا جو مسودہ تھا وہ کچھ اور تھا اور اس میں صرف عنوان جو ہے وہ وہی ہے، لیکن نیچے سارا متن جو ہے وہ تبدیل ہوا ہے. جبکہ بیشتر کانگریس مینوں نے جنہوں نے ان کو اسپانسر کیا انہوں نے اس بل کو نومبر 2023 میں اسپانسر کیا ہے. اور تو اس کے بعد جو تبدیلیاں اس میں آئیں وہ کیسے کہاں آئیں، 30 مارچ کو جو ہے وہ مارچ کے اندر جو ہے جو ایک کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، اس کے بعد اندرون خانہ تبدیلی آئی ہے. اور پاکستانی ڈایاسپورا جو ہے یہاں پر ان میں بھی جو پاک پیک اور اس قسم کی تنظیمیں جو پاکستان کے لیے کام کرتی تھیں ان میں بھی اختلافات ہیں. ہم پولیٹیکلی پاکستانی ڈایاسپورا بھی ڈیوائیڈڈ ہے، پاکستانی سفارت خانے کی مشینری بھی ڈیوائیڈڈ ہے، اور اس طرح سے ہم ہر محاذ کے اوپر پاکستانی کو جو ہے وہ جو متعلقہ ہو سکتے ہیں ان کا ڈیوائیڈڈ اوپینین ہے، ڈیوائیڈڈ لویلٹیز ہیں، ڈیوائیڈڈ قسم کا فیوریٹزم ہے. یو این او میں جو ہمارے ہمیں اس میں مشکلات آ رہی ہیں. یو این او میں جو ہمارے سفیر ہیں منیر اکرم تو سبکدوش ہو گئے نا، ان کی جگہ نئے صاحب آ گئے. نہیں لیکن ابھی وہ دیکھیے اب اس میں شامی صاحب دو فرق ہیں کہ مسعود خان صاحب فوری طور سے جو ہے وہ ریٹائر ہو گئے، بلکہ یہ تھا کہ جو 28 جون کو مینگو پارٹی پاکستانی عاموں کے سلسلے میں ہونے والی تھی اسی کو الوداعیہ میں تبدیل کر دیا گیا اور وہ سبکدوش ہو گئے ہیں. اب عملہ وہاں پر چلا رہا ہے. لیکن عاصم افتخار جو ہیں ان کو نیا سفیر اقوام متحدہ میں ان کا اعلان تو کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ انتظام یہ کیا گیا ہے کہ منیر اکرم جو ہیں اس وقت تک جو ہے سفیر رہیں گے، اور عاصم افتخار جب آئیں گے تو وہ اضافی یا ایڈیشنل پرماننٹ ریپریزنٹیٹو کے طور سے کام کریں گے، اور جب معاملات طے ہو جائیں گے پھر منیر اکرم سبکدوش ہوں گے. وہ فوری طور سے سبکدوش نہیں ہوئے، مسعود خان صاحب کو فوری طور سے سبکدوش کیا گیا ہے. اس کی بھی کوئی وجوہات تو ہیں نا جو درون خانہ ہیں کہ آخر وجہ کیا تھی. منیر اکرم جو ہے منیر اکرم تو بہت ہی جہاں دیدہ اور بڑے ہی یعنی سرد و گرم چشیدہ اور ہمارے بڑے قابل فخر جو ہیں ڈپلومیٹ ہیں، اور یو این او میں مسلسل ایک عرصے سے یو این او میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں. تو ان کی نظر سے پھر یہ جو ورکنگ گروپ ہے یہ کیسے اوجھل ہو گیا؟ یا اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ان کے نزدیک؟
جی شامی صاحب یہ ان کے اس میں یہ نیو یارک میں نہیں ہوا، یہ جنیوا میں ہوا۔ جنیوا تک تو نظر ہوتی نا ان کی، جنیوا میں الگ نمائندہ ہوتا ہے۔ جنیوا میں ہمارے دوسرے سفیر ہیں۔ اچھا نہیں شامی صاحب وہاں پر جو ہے جنیوا جو ہے، جنیوا میں دوسرے سفیر ہیں ہمارے، بلال احمد غالباً ان کا نام ہے، وہ وہاں پر سفیر ہوئے ہیں، کیونکہ یونائیٹڈ نیشن یورپین ہیڈ کوارٹر میں ہمارا الگ سفیر ہوتا ہے، یعنی اس کا چارج نہیں ہے ان کے پاس، ہیومن رائٹس وغیرہ کا وہ انڈیپینڈنٹلی کام کرتے ہیں۔ لیکن جی وہ انڈیپینڈنٹلی، اور بلکہ انہوں نے تو ابھی آپ کو 2005 کے لیے جو ہے اگلے سال سے جو ہے 2025 سے لے کر 2026 تک 2 سال کی آپ کو سیکیورٹی کونسل کی نان پرماننٹ ممبرشپ جو ہے اس کا الیکشن بڑے اتفاق رائے سے جتوایا، اور 185 ووٹوں میں سے 183 ووٹ انہوں نے لے کر جنرل اسمبلی سے جو ہے پاکستان، یعنی منیر اکرم صاحب کا کارنامہ ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جنیوا میں جو سفیر ہے گویا وہ انڈیپینڈنٹلی کام کرتے ہیں، جو ہمارے مندوب ہیں مستقل مندوب ان کو جواب دہ نہیں ہے۔ جی جی یہ سب یہ بتا دیں کہ یہ قرارداد، ہاں جی جی بولیے۔ تو اب یہ کہ یہ ورکنگ گروپ جو ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے حکومت پاکستان سے جو ہے ان کا موقع مانگا، انہوں نے نہیں دیا، لیکن میرا ان کے ساتھ اعتراض جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر نہیں بھی دیا ہے تو آپ نے کیوں نہیں کیا کہ جو حقائق آپ کو سورس نے دیے ہیں آپ نے اس کو ویریفائی کیے بغیر من و ان کیسے آپ نے بیان کر دیا؟ یہ یک طرفہ مطلب ہے کہ آپ کی آبزرویشن، اور یک طرفہ اس رپورٹ کو میں یک طرفہ رپورٹ کہتا ہوں، اور اس کی تحقیق ہونی چاہیے کہ یہ مطلب ہے پاکستانی مشن نے کیسے نظر انداز کی ہے، انپریسیڈنٹڈ ہے۔ جی یہ میرے نزدیک ان پریسیڈنٹڈ ہے، اس قسم کی یک طرفہ اقوام متحدہ میں دوسرے کا ایک ویو پوائنٹ ہے، جس طرح آپ کو پتا ہے ہمارے میدان صحافت میں کہتے ہیں جی دوسری پارٹی کا موقف کہاں ہے، تو وہ اسی طرح سے اس میں بھی ہے کہ ٹھیک ہے۔ یہ سب بس یہ بتا دیں کہ یہ قرارداد اور یہ ورکنگ گروپ کی رپورٹ جو ہے یہ کیا مسائل پاکستان کے لیے کھڑے کر سکتی ہے، اور آپ نے لکھا بھی ہے اپنی جو یہ اپنے خبر کی ہے اس رپورٹ، اس میں کہ جی اگر پی ٹی آئی برسر اقتدار آ گئی کل کو تو ان یہ جو 2 دستاویزات ہیں اس کے منفی اثرات سے اس کے لیے بھی ملک کو بچانا ممکن نہیں ہوگا۔ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ قرارداد جب ریکارڈ کا ایک حصہ بن جاتی ہے، جس طرح سے یہ پاکستان کی قرارداد جو ہے ایوان نمائندگان میں مطلب ہے کہ جو قرارداد ہے یہ بھی بن گئی ہے، تو یہ ختم نہیں ہوئی ہے۔ یہ لوگ مطلب ہے کہ یہ غلط فہمی اور یہ خوش فہمی کہ یہ نان بائنڈنگ ہے، یہ کہہ کے ہماری حکومت یا برسر اقتدار لوگ جو ہیں وہ بری الذمہ نہیں ہو سکتے اور بے فکر نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی قرارداد جو ہے کل کو اگلے جو ایکشنز ہونے ہیں یا اگلی جو کوئی پلاننگ پاکستان مخالفین کی ہے اس کو بنیاد بنا کر اگلی کارروائی کی جا سکتی ہے، اور ہمارا تو 1971 کے جو کرائسس تھا اس میں اس قسم کی چیزیں جو ہیں اور اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ پہلے سے ریکارڈ پر شامل ہیں، صرف ہمیں تاریخ میں جا کر ان کا موازنہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے یہ جو ورکنگ گروپ ہے اس کی رپورٹ یک طرفہ رپورٹ ہے، لیکن اس کو حوالہ بنا کر آگے مزید کارروائی جو ہے وہ اس کا آغاز پاکستان مخالفین اس کا ازالہ کیا ہو سکتا ہے؟ کہتا ہوں کہ ان کے لیے ہینڈل کرنا مشکل ہوگا۔ عظیمیہ جو ورکنگ گروپ ہے اس کی رپورٹ کا کیا سدباب کیا ہو، کیا ازالہ کیا ہو؟ اس کا سدباب ایک تو یہی ہے کہ اس رپورٹ کے لیے جو ہے سفارتی محاذ پر پاکستان جو ہے وہ اقوام متحدہ کا ممبر ہے، وہ اس پر آبجیکشن لگائے کہ یہ یک طرفہ طور سے کیا ہے، اور پھر آپ جو شکایت کنندہ ہے یا جو فریق مطلب یہ پٹیشن لے کر آ رہا ہے آپ اسے سورس کہہ رہے ہیں، آپ نام نہیں بتا رہے، اور پتہ یہ چلا کہ سورس جو ہے وہ ایک شخص ہے۔ اگر وہ ایک شخص ہے یا ایک گروپ ہے تو انٹر گورنمنٹل مطلب ہے، کیونکہ یہ اقوام متحدہ جو ہے یہ حکومتوں کی تنظیم ہے، یہ اشخاص کی تنظیم نہیں ہے۔ یہاں صرف گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈیل ہوتی ہے، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ورک ہوتا ہے، اور جنرل اسمبلی کے ممبر جو ہیں کوئی شخص نہیں ہوتا، نہ این جی او ہوتی ہے بلکہ حکومتیں ہوتی ہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ اگر یہ انٹر گورنمنٹل ہے تو اس میں یہ رپورٹ جو ہے یا یہ جو سورس ہے یہ ورکنگ گروپ اس بات کی گارنٹی دے کہ یہ سورس جو ہے بالکل درست کہہ رہا ہے۔ تو جب اس سورس پر جو ہے اگر دوسرے فریق نے نہیں دیا اور غفلت کی ہے، اور یہ غفلت بہت بڑی غفلت ہے، اس کا پتہ ہونا چاہیے اور اس کا سدباب ہونا چاہیے کہ آخر اتنا بڑا امبیسی کا وہاں پر اگر عملہ بھی ہے اور پاکستان کے بارے میں کسی قسم کی ورکنگ گروپ لیول پر بھی اگر کوئی ایکٹیویٹی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے عظیم میاں صاحب، سر بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں نیو یارک سے جوائن کیا۔ شامی صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں۔
بریک کے بعد ہم یہ سنجیدہ سوالات اٹھا دیے ہیں اور پاکستان کو چاہیے کہ اپنا نقطہ نظر، حکومت پاکستان اپنا نقطہ نظر پیش کرے. جو بھی آپ کہیں عمران خان صاحب کے خلاف جو بھی کارروائی ہو رہی ہے اور وہ قانون کے دائرے میں تو ہو رہی ہے نا، مقدمات قائم ہو رہے ہیں، ان کو ریلیف بھی مل رہا ہے. چاہے وہ کتنے ظالمانہ کیوں نہ ہوں، کتنے آپ ان سے تنقید کر لیں، لیکن ہے تو قانون کے دائرے میں. ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. شامی صاحب، سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ اکثر اوقات ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایشو ہوتا نہیں ہے، نان ایشو بنا دیا جاتا ہے. تو پچھلے دنوں آپ بھی اس سے بہت گزرے. نہیں، یہ جو ہمارے جو اقلیتوں کے بارے میں گفتگو کی، جو سوات میں واقع آیا تھا، وہ پیش آیا تھا، اس میں پھر جو وضاحت تو آپ نے بڑی جو قادیانی ہیں ان کے معاملے میں بھی گفتگو ہوئی، کیونکہ قربانی ہو رہی تھی، ان کے بکرے پکڑے جا رہے تھے. تو ہم نے یہ سوال کیا کہ بھائی ان کے مذہبی حقوق کیا ہیں دستور کے اندر، قانون کے اندر، ان کا بھی دیکھنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے. تو اس حوالے سے میں نے گفتگو کی تو اس پر کچھ دوستوں کو بڑے اعتراض ہوا کہ بھائی نہیں. اور پھر علماء کرام نے مجھ سے رابطہ کیا اور مولانا الیاس چنوٹی صاحب اپنے رفقا کے ساتھ تشریف لائے، مولانا اللہ وسایہ صاحب، مولانا زاہد الراشدی صاحب، علامہ شفیق پسروری صاحب، مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب، ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب. اب یہ سب دوستوں نے، تو میں نے اپنا موقف بیان کیا، انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا. مولانا اللہ وسایہ صاحب نے، زاہد الراشدی صاحب نے، شفیق پسروری صاحب نے مجھے تحریری نوٹ بھی بھجوائے، مضمون لکھ کے بھجوائے. ہم نے کہا تاکہ میں اس سے استفادہ کر سکوں. صحیح. تو بھی بات یہ ہے کہ بات میرے نزدیک تو ختم ہو گئی. قادیانی جو ہیں وہ ایک الگ مذہب ہے اسلام سے، اس بارے میں دو رائے نہیں ہے. غیر مسلم ہے، ہمارا دستور بھی یہی کہتا ہے. اب معاملہ یہ تھا کہ آیا ان کے جو حقوق ہیں دستور پاکستان کے تحت وہ کیا ہے. تو علماء کا رائے، ان کی سب کی یہ رائے یہ ہے کہ پہلے وہ اپنا دستور کو مانیں، اپنا سٹیٹس تسلیم کریں، اپنے آپ کو غیر مسلم مانیں، اور پھر جو امتناع قادیانیت آرڈیننس ہے 1984 کا، جو ایک ویلڈ قانون ہے، اس کے مطابق اپنے معاملات چلائیں، تو ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے. اسلام کے شعائر اور ان کے جو نام ہے، ان کی جو تخصص ہے، وہ استعمال نہ کریں، مکس اپ بھی نہ کریں. اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ اپنے آپ کو مکس اپ نہ کریں. جس طرح ہندو ہیں، سکھ ہیں، مسیحی ہیں، ان کا الگ تشخص ہے، اسی طرح ان کا بھی الگ تشخص ہو، کوئی ان سے جھگڑا نہیں ہے. صحیح ہے. لیکن اگر یہ اسلام کا نام لیں گے، اس کا لبادہ اوڑھیں گے، پھر جو ہے تنازع پیدا ہوگا اور ایک بدامنی ہوگی. تو یہی موقف جو ہے ہمارے علماء نے بھی، ہمارے ماہرین قانون جو ہیں، طیب قریشی صاحب بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں، سب لوگوں نے یہی کہا کہ دستور کے اور قانون کے تابع یہی پوزیشن ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے اس پوزیشن کو ایکسیپٹ کر لیا. جو ان کی رائے ہے وہی میری رائے ہے. میں ان کی رائے کے ساتھ ہوں، علماء کے ساتھ ہوں، مسلمان عوام کے ساتھ ہوں، جمہور کے ساتھ ہوں، اس سے مختلف نہیں ہوں. بالکل یہ بات واضح ہو جانی چاہیے. اب اس میں ایسے لوگ ہیں، ایک صاحب خالد متین ہے، ایک زمانے میں میرے برخودار ہوتے، کیا کہ تہمتیں لگائی انہوں نے کہ جی میرے بچے جو ہیں وہ تو امریکن نیشنل ہیں، میرے بیٹے اور میری بیٹی ان میں سے کوئی امریکن نیشنل نہیں، کہ میں تو امریکہ جا کے بسنا چاہتا ہوں، میں 3 حرف بھیجتا ہوں، میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے، یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے، میں کیوں امریکہ کیوں جاؤں گا. میں پاکستان کا شہری ہوں، پاکستان میری عزت ہے، پاکستان سے میری ساکھ ہے، اولاد آپ کی یہی ہے، اولاد یہی ہے. اور پھر کہا کہ اس کے تو سمدھی جو ہیں وہ قادیانی ہیں. استغفر اللہ، میرا کوئی رشتہ دار قادیانی نہیں ہے، میرا کوئی کاروباری فیک نیوز تو نہیں پھیلانی پارٹنر، کوئی میرا کسی کا قادیانی سے کوئی کاروباری رشتہ نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے جھوٹ بولنے والوں پر اس کا عذاب ہو اور اس کی لعنت ہو. باقی یہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کی زندگی جیتے ہیں، مسلمان کی موت ہمیں نصیب ہو، اور ہم اپنے پوری ملت اسلامیہ کے ساتھ اور مسلمان عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، اور علماء کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. چلیں سر، ذرا مسلمانوں کی، خاص کر پاکستانیوں کی بات کر لیتے ہیں جو جنوبی افریقہ میں رہتے ہیں. وہاں پر کیا مسائل ہیں،
کیا مشکلات ہیں، وہ کیا ایشوز ہیں، تو ہم کوئکلی ذرا بات کریں گے. شاہد چوہان صاحب ہیں ہمارے ساتھ. انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف پاکستانی جرنلسٹ کے فاؤنڈر پریزیڈنٹ ہیں. اس کی بنیاد بھی رکھی ہے, اب اس کی قیادت بھی کر رہے ہیں. جنوبی افریقہ میں یہ ہمارے دنیا نیوز کی نمائندگی بھی کرتے ہیں, بلکہ براعظم افریقہ میں کرتے ہیں. اور پوری دنیا میں جو پاکستانی جرنلسٹ ہیں وہ ان کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں, آن لائن میٹنگز کرتے ہیں پاکستان کے مسائل پر, کشمیر پر, اور ہم کئی دفعہ اس میں شریک ہو چکے. تو جناب شاہد صاحب, جناب آپ کو ماشاءاللہ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں آپ کی خدمات پر. تو آپ بتائیے کچھ آپ کے مسائل ہیں اوورسیز پاکستانیز کے جو آپ کہتے ہیں کہ وزارت داخلہ سے کچھ شکایات ہیں, وہ کیا ہے؟ جی بہت شکریہ سر, ایک تو مجھے وقت دینے کا, اور دوسرا اوورسیز پاکستانیوں کو مسائل جاننے کے لیے. سر اس وقت جو ہمارے موجودہ وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب, انہوں نے اعلان کیا ہے کہ پوری دنیا میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو اسائلم سیکر ہیں وہاں پہ جا کے اسائلم لیتے ہیں, ان کے پاسپورٹ کو منسوخ کر دیا جائے گا. ہمارے زیادہ تر اگر دیکھا جائے 70% اوورسیز پاکستانی وہ وہاں پہ, اور صرف میں ساؤتھ افریقہ کی بات نہیں کر رہا ہوں, یورپ کے کئی ممالک ہیں ان سے بھی بات ہوئی ہے. یہاں سے جاتے ہیں جی, وہ یہاں سے جاتے ہیں, کسی اور ملک گئے, پھر وہاں پہ ان کا کوئی سسٹم نہیں بنا تو وہ کسی طریقے سے دوسرے ملک وہاں شفٹ ہو جاتے ہیں. تو چونکہ وہاں پہ ان کے پاس ویزا نہیں ہوتا تو اس لیے ان کو وہاں پہ کوئی قانونی ان کو لیگل ہونے کے لیے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے, وہ اسائلم سیکر بن جاتے ہیں. اور وہ ماضی میں بہت گئے سر, ایم کیو والے بڑے گئے, اسائلم سیکر بن جاتے ہیں اسائلم سیکر تاکہ ان کو ویزا مل سکے, وہ قیام کر سکے. اسائلم سیکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ریفیوجی ہولڈر ہیں, وہ آپ ایک پاکستان اپلیکینٹ کے خلاف ہو گئے ہیں جی, یا اپنی ریاست کے خلاف ہیں. جی سر, یہ آپ ایک عذر ہے آپ کا, اس بہانے آپ کو قیام کا موقع مل جاتا ہے. قیام کا موقع مل جاتا ہے, اور وہ ایک پروسیجر ہے, اس کے بغیر آپ کو وہاں کا پرمنٹ نہیں مل سکتا. کہ ان کے پاسپورٹ منسوخ نہ ہو, منسوخ نہ ہو سر, ان کو موقع دیا جائے. جی موقع دیا جائے 2-4 مہینے کا. جی نہیں سر, آلریڈی پروسیجر وزارت داخلہ میں یہ پروسیجر موجود ہے, پہلے سے موجود ہے, اور اس کے اوپر وزارت داخلہ میں اسی پروسیجر کے تحت پاسپورٹ دیا جاتا ہے. اگر بیرون ملک میں کوئی پاکستانی پاسپورٹ اپلائی کرتا ہے, اگر اس نے اسائلم لیا ہوا ہے تو وزارت وہ ڈائریکٹ اس کا اسائلم پاسپورٹ جاری نہیں کرتے, باقاعدہ یہاں پہ کنفرمیشن کے لیے پاکستان آتا ہے, اور یہاں سے وہ اس کی معلومات لیتے ہیں. کرمنل ریکارڈ تو نہیں ہے, 10 سیکنڈ آپ کیا چاہتے ہیں؟ سر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو جس طرح یہ سسٹم چل رہا ہے, اگر کوئی ایسا پاکستانی جو پاکستان کو مطلوب ہے, جو واقعی پاکستان کے مخالف بیرون ملک میں بیٹھ کے وہاں پہ پروپیگنڈا کرتا ہے, اس کا ضرور محاسبہ ہونا چاہیے. لیکن اوورسیز پاکستان, آپ کا یہ بھی کہنا کہ آپ کے جو موبائل فون ہے وہ 2 مہینے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ پیسے جمع کرائیں, جی پیسے, حالانکہ پرسنل موبائل ہے, 3 مہینے 4 مہینے تک آپ کا مہلت ہونی چاہیے. شاہد صاحب مجھے معذرت کے ساتھ بریک کا وقت ہو گیا ہے, بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے ناظرین, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.